बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाजरीन, अब तक पर नई शुरुआत हुई है। आप लोगों की दुआएं भी चाहिए और आप लोगों का साथ भी चाहिए। जितना साथ आप लोगों ने मेरा दिया है, मैं पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज पूरे 100 दिन बाद दोबारा टुनाइट विद जैस्मिन का आगाज हुआ है मेरी अपनी टीम के साथ। अब तक पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतनी देर की खामोशी क्यों, इतना अरसा हम कहाँ रहे। अफवाहें भी बहुत सारी फैलाई गई। किसी ने कहा कनाडा चली गई, किसी ने कहा लंदन चली गई, किसी ने कहा अमेरिका भाग गई। नाज़रीन, ना मैं कहीं भागी और मैं ये डट के कहना चाहती हूँ, ना मैं कहीं भागूंगी। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जो रात कब्र में है वो रात कब्र में है। हाँ, लेकिन जो बात गलत होगी उसकी निशानदही भी मैं करूंगी और उसका डट के मैं मुकाबला भी करूंगी। जो भी हादसा या हादसा आप उसे कह लें, आया सामने, हुआ, होने वाला था या प्लान बनाया गया, ये खुदा जानता है और लोग जानते हैं जिन्होंने मुझे बताया कि क्या वो सच है या झूठ है। ये कहां से इसका इब्तिदा हुई, कैसे इब्तिदा हुई, बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हैं। मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बयान करूंगी, लेकिन मैं कहानी बयान करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं और वो ये है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ यूं तो मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमेशा अच्छी बातों पे उनका साथ दिया है और गलत बातों पे उनके साथ बेहद इख्तिलाफ रहा है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ एक अच्छा और एक तल्ख रिश्ता हमेशा से रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे ख्याल से तमाम मीडिया के लोगों का। बहुत सारे लोगों को शिकायत है लेकिन कोई बोलता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि डरते हैं। लब हमारे आजाद हैं लेकिन इतने नहीं। किसको किस पर गुस्सा आया, कौन किसको निशाना बनाना चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ इसके पस मंजर में जो ब्लॉग मैंने लिखा, आपने देखा, जैस्मिन 2013 के नाम से मैं ब्लॉग लिखती हूँ और उसमें मैंने उससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में लिखा, जनरल पाशा के बारे में लिखा, लेकिन ये कहानी जो लिखी, ये कहानी मैंने अपनी कहानी लिखी इसलिए कि इलेक्शंस के बाद ये बात मंजर आम पर आई और भरपूर तरीके से मंजर आम पर आई कि मैं जब इलेक्शन ट्रांसमिशन खत्म करके यहां से उम्रे के लिए गई और जब मैं वापस आई तो मेरे घर के बाहर इतनी पुलिस, इतने रेंजर्स और इतने ज्यादा एलीट स्क्वाड के एहलकार खड़े थे कि मुझे पहले तो ये शौक लगा, ये धचका लगा कि शायद खुदा ना खास्ता डकैती पड़ गई है, कोई वारदात हो गई है, मेरे नौकरों के साथ कोई हादसा हो गया है। लेकिन जब मैंने अपना मोबाइल खोला, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए गई थी इसलिए मैंने मोबाइल बंद किया हुआ था, मेरे भाई मेरे साथ था, मेरी वालदा मेरे साथ थी। बात सिर्फ सिंपल और सादी सी है कि मुझे पुलिस के आला ओहदेदारों ने, जो अब भी कराची में तैनात है, ना अवाम की पहुंच से दूर है, ना मेरी पहुंच से दूर है, ना उस पॉलिटिकल पार्टी जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसकी पहुंच से दूर है। मैंने उन पे इल्जाम नहीं लगाया और मैं ये भी वाजे कर देना चाहती हूं कि MQM से मुझे कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं आया, लेकिन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जो मेरे साथ शेयर की गई, जिस तरह मुझे बताया गया कि फौरी तौर पर कराची छोड़ दो, यहां से शिफ्ट हो जाओ। मैं अपनी फैमिली को लेकर कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर दर बदर फिरती रही, क्योंकि यह बताया गया कि 4 टारगेट किलर्स को एक्टिवेट किया गया है और किसी भी वक्त जो प्रीवियस जो मेरे एम्प्लॉयज थे उनकी जॉब के बाद किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है और आड़ होगी गन पॉइंट रॉबरी। कोई ऐसा शख्स कराची में, ये फोन मेरे पास पड़ा है, मैं लैंडलाइंस खोल देती हूं, मुझे फोन करके बता दे जो लुट ना चुका। हर बंदा लुट चुका है, लेकिन मैंने इस चीज को पहले यकीन नहीं किया। मुझे CID ने रिपोर्ट दी, मुझे पुलिस ने रिपोर्ट दी, मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी। जब 3 एजेंसीज इकट्ठी हुई तब मैंने ये समझा और मैंने सोचा कि मुझे चाहिए कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से खुद मुज़ाकरात करूं, खुद बात करूं और उनसे पूछूं। मैंने सबसे पहला फोन हैदर अब्बास रिजवी साहब को किया, मेरी उनसे बात हुई। उसके बाद मैंने लंदन राब्ता कमेटी फोन किया, 1, 2, 3, 4 कॉल्स पे कोई बात नहीं हुई।
5ویں کال پر مجھے ریٹرن کال آئی, کیونکہ میں ان کو یہ کہہ چکی تھی کہ مجھے اس طرح کے تھریٹس ہیں, اگر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا, یہ الطاف حسین صاحب سے جن سے میرے بہت اچھے رابطہ رہا ہے, ہمیشہ رابطہ رہا ہے, مجھے فون کرتے رہے ہیں کہ گھنٹہ میرے ساتھ پولیٹیکل سیناریو پہ پاکستان کی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. اگر انہوں نے مجھے فون نہیں کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ رابطہ کمیٹی کو بتا دیں کہ میں اپنی فیملی لے کے موو کر رہی ہوں. یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں. اگر میری ایک بات بھی این کیو ایم کا ایک شخص تردید کر دے اس کی تو میں یہ پروفیشن چھوڑنے کو تیار ہوں. نصرت جاوید صاحب سے, نصرت ندیم صاحب سے میری بات ہوئی, رابطہ کمیٹی کے وہ ممبر ہیں, انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا, انہوں نے مجھے تسلیاں دی, انہوں نے یہ کہا میں ان کی بہن ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, غلط فہمی ہے. ایک پریس ریلیز نکالی گئی, پریس ریلیز میں یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ایک خاتون صحافی کو غلط فہمیوں میں الجھا رہے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور بدگمانی کر رہے ہیں. تمام ٹیلی ویژن چینلز نے وہ پریس ریلیز چلائی اور ٹکرز میں نے خود پڑھے, ماں سوائے اس چینل کے جس پر میں کام کرتی تھی, جس کا نام ہے سما, جس سے میں استعفیٰ دے کے آئی, خود دے کے آئی اور چھوڑ کے آئی. 100 دن کی خاموشی اس لیے تھی کہ میں کسی ایسے ادارے کے ساتھ اب کام نہیں کروں گی جو کہ اتنا بزدل ہو کہ وقت آنے پر وہ خود تو پیچھے چھپ جائے اور اپنے اینکرز کو اور اپنی تمام ٹیم کو آگے کر دے, اور اس کے بعد بات جب بڑھ جائے تو کہے ہاتھ ہلکا رکھیں. کس بات پہ میں ہاتھ ہلکا رکھوں جب مجھے یہ بتایا جائے کہ 4 ٹارگٹ کلر میرے پیچھے پھر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ چلے میں مان لیتی ہوں نہیں پھر رہے, غلط بیانی تھی. کیا میری اپیل ہے, متحدہ قومی موومنٹ نے اس چیز کی انویسٹیگیشن کروائی؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ نے, میں یہ بات بھی آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ واسع جلیل صاحب, میرا ان سے بھائیوں جیسا تعلق ہے, واسع بھائی اور سیف عباس میرے گھر چل کے آئے, یہ اس بات کی گواہ میری والدہ بھی ہیں, وہ میرے گھر آئے, لیکن اس دن میرے گھر کے باہر جو سیکیورٹی تھی وہ واسع جلیل صاحب دیکھ کے خود شوق میں چلے گئے تھے. میں نے سیکیورٹی نہیں مانگی, مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا تھا. اینی وے جو ہوا سو ہوا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں وزیر اعظم کے سامنے پھٹی, جب میں روئی, جب میں وہاں چیخی, تو وہاں پر صحافی, ساری صحافی برادری بیٹھ رہی تھی, بڑے بڑے نام, میں نام نہیں لینا چاہتی, بڑے بڑے نام جن کے پاس پھر بڑے بڑے عہدے بھی آئے, وہ جس طرح وہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. 10,000 شہریوں کا قتل ہو گیا اس شہر میں, 5 سال لاشیں گرتی رہیں, لیکن کسی ایک شخص نے آواز نہیں اٹھائی. جب میں نے اٹھائی تو وزیر اعظم نے مجھے کہا بڑا افسوس ہوا ہمیں. اچھا, یہ وہ بالکل اس طرح ریاکٹ کر رہے تھے جیسے میں کراچی کی نہیں بیروت کی بات کر رہی ہوں. موت کا خوف سب کو ہوتا ہے, یہ بات درست ہے کہ مجھے اپنے حوالے سے ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا, مجھے تشویش تھی, مجھے اپنی فیملی کے لیے ڈر تھا, لیکن میں حیران یہ ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح میری باتیں سن رہے تھے جیسے کراچی پاکستان کا حصہ ہی نہ ہو. انہیں کوئی تشویش ہی نہیں تھی کہ میں کہہ رہی ہوں سر 10,000 بندہ مارا گیا, آپ کا کیا پلان ہے, صحافیوں کو تھریٹس. دوسری بات, میں رینجرز والوں سے بھی آج ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہر صحافی کو آپ ایک لسٹ دے دیتے ہیں, یہ آپ کی GIT نکالی گئی ہے. ارے بھائی کس نے نکالی ہے, آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آج اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے آنے سے پہلے بھی رابطہ کیا ہے اور میں اب بھی رابطہ کر رہی ہوں, یہ پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے. اگر اس ایشو کو جس طرح, پہلی بات تو یہ ایشو پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, اس سے کوئی پولیٹیکل پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, اور نہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کو اس کا فائدہ جائے, خدا نہ خواستہ, نہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. میری صرف ایک صاف اور سمپل اپیل ہے, متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی ایک بڑی جماعت ہے, ایک رسپانسبل جماعت ہے. رسپانسبلٹی دکھائیں, آگے بڑھیں اور واضح طور پر انکوائری کا اعلان کرائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی, جو کہ وہ بار بار مجھے کہہ چکے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ایسی ہے جو کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, تو فائدہ کس کا ہے؟ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, NQM کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کو بہت زیادہ اس سے ڈیفامیشن ملی, کیونکہ امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے کینیڈا تک کے ڈپلومیٹس نے مجھے فون کیے اور اخباروں میں خبریں چھپی. لیکن صحافی برادری اس طرح خاموش رہی, ان کے منہ پر اس طرح تالے لگے رہے, ماں سوائے چند لوگوں کے جن کا آج میں اس پروگرام میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں. سب سے پہلے میں شروع کروں گی اپنے دوست مبشر لقمان سے, جنہوں نے میرے لیے بہت بڑا سٹینڈ لیا. I am grateful to him. انصار عباسی صاحب بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں,
ان کا نام لینا چاہوں گی. ہارون الرشید صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. کاشف عباسی, مہر, نسیم زہرا, کترینہ حسین, رؤف کلاسرا, سلیم صافی, سلام ہے تمہیں, تم دوست بھی ہو, بھائی بھی ہو, اور تم نے عزت رکھی. آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو یو. جاوید چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی, آج میں آپ کی اور بھی عزت کرتی ہوں. شاہزیب خان زادہ, تمہارا بہت شکریہ. شاہزیب وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ مل کے میاں صاحب کے سامنے آواز اٹھائی, لیکن میاں صاحب کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ابراہیم مغل صاحب, آفتاب غل صاحب, سلیم بخاری صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت کھل کر میرا ساتھ دیا. ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہاں تھے؟ آسما جہانگیر صاحبہ کے لیے میں نے ایک ٹویٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ان کی پارٹی ضرور جیتی ہوگی لیکن وہ ہار گئی, مجھے دل سے خوشی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آسما جہانگیر کہاں تھی؟ ہر چیز میں چیمپئن شپ, ہر چیز کے لیے آگے آگے. نہ کوئی این جی او آگے بڑھی, نہ کوئی اور آگے بڑھا, نہ کوئی انکوائری ہوئی. میرا ایم کیو ایم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی ابھی, اس کے بعد میں اپنے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس ٹونائٹ ود جیسمن کو زندہ رکھا, یعنی کہ سوشل میڈیا کے تھرو میرے ہزاروں لاکھوں فینز جو دن رات میری واپسی کی دعائیں کرتے رہے, جنہوں نے مجھے تحفظ دیا, جنہوں نے مجھے پیار دیا. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, آج ایم کیو ایم آنا چاہے, یہ ٹیبل کھلا ہے, یہ پلیٹ فارم کھلا ہے. آپ کہیں گے تو میں ٹرانسمیشن رات تک کروں گی. آپ کل آنا چاہیں, آپ پرسوں آنا چاہیں, آپ ترسوں آنا چاہیں. ایز اے فرینڈ, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کولیگ, ایز مے بی somebody جس کا آپ کے ساتھ اتنا پرانا رشتہ رہا ہو, میں آپ سے اپیل کر رہی ہوں, اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے تو آپ آئیں, انکوائری بٹھائیں اور اس معاملے کو کلیئر کریں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, یہ تو تھی میری کہانی. اس کا انجام کیا ہوگا, جواب کیا آئے گا, ہم اس کے منتظر رہیں گے. مبشر لقمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, بہت ہی سینئر صحافی ہیں. آبویسلی لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو, کھری بات کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور ویری گڈ فرینڈ, بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہم. ہارون رشید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں, دل سے عزت کرتی ہوں, کیونکہ آپ بھی سچ بولتے ہیں اور کھرا سچ بولتے ہیں. ہمیں آفتاب گل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی ایک بار پھر ٹونائٹ ود جیسمن میں. تھینک یو ویری مچ سر وقت نکالنے کا. مبشر لقمان دوست ہو, سب سے پہلے تم سے شروع کروں گی. یہ بتاؤ کہ میری جو بات تھی وہ آپ تک کیسے پہنچی, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اپنے شو میں اس کو بریک کیا. کیا آپ نے رؤف کلاسرا کا ٹویٹ پڑھا تھا یا کیا خبر ملی تھی آپ کو؟ جیسمن, سب سے پہلے میں نے دو اور باتیں کرنی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے, اور خاص طور میں نے اب تک چینل کو کانگریچولیٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے اچھی اینکر کو انہوں نے اپنی صف میں لا کے کھڑا کر لیا ہے. بیکاز جتنے آپ کے فینز ہیں اتنے کم ہی لوگوں کے ہو سکتے ہیں. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ آف لیٹ, یعنی پچھلے چند سے کوئی 4 سے 6 مہینے کے اندر, یو مے فائنڈ اٹ ویری سرپرائزنگ, میں نے اخبار وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے ہوئے ہیں. میں صرف ٹویٹر پہ مجھے لیٹسٹ نیوز مل جاتی ہے, بلکہ ٹویٹر پہ جو ہے نا بڑی سپیڈ سے نیوز آتی ہے. کئی دفعہ ٹی وی چینل سے بھی کم آتی ہے اتنی سپیڈ سے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں جو پاکستان کی یوتھ دیکھ رہا ہوں جو ٹویٹر کے اوپر لنکڈ ہے, وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بڑے پیٹریوٹک ہیں اور بڑے آئی ٹی سیوی ہیں, اور مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ان سے. اور اگر آپ حقیقت مانیں تو آپ کی اصل سپورٹ جو ہے وہ مبشر لقمان نے نہیں, آپ کے ٹویٹر کے وہ گمنام
दोस्तों ने की है आपकी सपोर्ट, No doubt. जिनका शायद नाम आपको और मुझे पता ना हो, कोई फेक आईडी से कर रहा होता है, कोई किसी को हम नहीं भी जान रहे होते, और उनकी इतनी तादाद है कि उन्होंने अपनी इस आवाज को जो है ना बुलंद कर लिया है और मौसर बना लिया है। मैं एक और बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि इसकी तो जरूर तहकीक होनी चाहिए कि जो आपने खदशात का इजहार किया ब्रेक पे जाने से पहले कि किस हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, लेकिन एक बात तय है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अब वो दिन ब दिन जो है गैर महफूज फील कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में एथनिक पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे वो फिरका वारियत के नाम पे, चाहे वो मजहब के नाम पे, चाहे वो लसानियत के नाम पे, चाहे वो सूबों के नाम पे, चाहे वो अर्बन रूरल के नाम पे। इतनी हमारे मुल्क में हमारी कौम के अंदर डिविजन्स हुई हुई हैं कि अब ऑनेस्टली डर लगता है कि आदमी कभी मजाक भी कर दे तो इसका कोई जो है बिल्कुल नेगेटिव कॉनोटेशन ना ले ले, क्योंकि लोग भरे हुए बैठे हैं। बट आई मीन वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने हारून रशीद साहब का तारुफ कराया, मैं और आफ्ताब गुल साहब का। हारून साहब के मुतालिक मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अगर कोई दलेर सहाफ़ी है, जिन 2-3 अफराद के मुतालिक हम कह सकते हैं, जिनमें हारून रशीद हैं, No doubt. हसन निसार हैं, और यानी इन लोगों का शुमार उन लोगों में होता है। और मैं इनको दलेर इसलिए नहीं कहता कि ये किसी के मुंह पे कुछ सुना देते हैं, बल्कि दलेर इसलिए हैं कि अगर इनको ये एहसास हो कि इनसे शायद कोई सही बात ना हो तो ये फौरन एतराफ़ कर लेते हैं, और यही इनका बड़ापन है। तो आपने इनके साथ मुझे आज बिठाया। आई फील ऑनर्ड टू बी इन योर शो एंड विद हारून साहब। थैंक यू लुकमान, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड यू आर डूइंग सो वेल ऑल्सो। अल्लाह आपको भी खुश रखे, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि आपने आज अब तक के इस आगाज से, जो इंशाअल्लाह ताला अब एक लंबा सिलसिला चलेगा और चलता रहेगा, इस पर हम जो आगे डिबेट करेंगे, डिफरेंट शोज आएंगे। मैं खाली आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि हम अपने ही मुल्क में खौफजदा, कोई कह रहा है बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लो, कोई कह रहा है पुलिस ये कर लो, कोई कह रहा है एस्कॉर्ट ले लो। मतलब है हमारी आजाद होते हुए भी जमहूरियत के नाम पे हमारी आजादी खत्म है। भाई हजारों शहरी कत्ल हो जाते हैं टारगेट किलिंग के नाम पर, कोई सुनवाई नहीं है। वजीर आजम जो ताजियती नोट सुनाना शुरू हो जाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है और मुझे बड़ा गम है और मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे जैस्मिन उस वक्त सदमा हुआ था जब मुझे पता चला, अगर मेरे अल्फाज नादुरुस्त हैं तो आप दुरुस्त कर दें, कि जब आपने वजीर आजम से कहा कि ये ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये इससे मिलती जुलती कोई बात कही, बिल्कुल यही थी। तो मुझे उसका बहुत सदमा हुआ। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा अजल से होता है और अब तक ऐसा होता रहेगा। मुर्दा माशरे, गुलामी के मारे हुए माशरे जो अपने आप को हुक्मरान तबकात पे रहम करम पे छोड़ देते हैं, उनका यही हाल होता है। कन्फ्यूशियस ने, अफलातून ने, बहुत से और कदीम फलसफियों ने यह मसला बहुत पहले हल कर दिया था। जनरल और ताजर हुक्मरानी के लिए नहीं होते। अगर जनरलों की हुकूमत होगी तो माशरा बर्बाद होगा, अगर ताजरों की हुकूमत होगी तो माशरा बर्बाद होगा। और सरकार ने कहा था कि मनसब उन्हें नहीं देना चाहिए जो उसके ख्वाहिशमंद हो। और हम पर 2 गुंडे आते हैं, उनमें से हम एक को वोट देते हैं। हम अपने लीडर खुद नहीं चुनते। इस दफा भी हमारा लीडर अमेरिका और सऊदी अरब ने चुना है और मालदार तबकात ने चुना है। इससे पहले भी यही था। बेशक ये हम सब की खता है, ये किसी एक की खता नहीं है। देखिए, अब जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कौन कसूरवार है। एक तो हम जर्नलिस्ट कसूरवार हैं, यानी वहां कोई जर्नलिस्ट उठता और कहता कि ये हमारी साथी है। देखिए, आपका मसला तो नहीं था, ये मेरा भी मसला है, ये मुबशर लुकमान साहब के भी मसला है, सभी का मसला है। नुसरत जावेद साहब पे तहरीक इंसाफ ने बड़ी जलगार कर दी थी तो मैं चीखा चिल्लाया था, जो मैंने कोई उन पे एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज था कि चीखता चिल्लाता। कोई आदमी मुबशर लुकमान साहब के साथ जाती हो रही है, मेरे साथ हो रही हो तो मुबशर साहब चीखें, और इनके साथ हो रही हो तो मैं शोर मचाऊं। जब वाकई जाती हो रही हो, छोटी मोटी बातें तो हम दरगुजर करते हैं, हमारे पेशे का हिस्सा है, रोज करते हैं और करनी भी चाहिए। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कसूरवार कौन है, ये तहकीक से मालूम होगा। हम वर्डिक्ट नहीं, हम जजमेंट नहीं दे रहे। बेशक।
لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہوگی، اور ایم کیو ایم ایک اخبار نویس کے معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے، درجنوں اور سینکڑوں کے معاملے میں ذمہ دار ہے، لیکن ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس والے غلط ہو سکتے ہیں، آپ مجھے حکم کریں تو میں کل کراچی آ جاتا ہوں اور میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی جرنلسٹ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ بیچ میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بلیک میل ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم بلیک میلر کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جرنلسٹ نہیں بلیک میل ہو رہا، پورا معاشرہ بلیک میل ہو رہا ہے، حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، حکومت کے ہاتھوں ہو رہی ہے، طالبان کے ہاتھوں ہو رہی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں ہو رہی ہے، گنڈوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے، ملا کے ہاتھوں ہو رہی ہے، تاجر کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ کہاں ہے؟ یہ اسٹیٹ کو انسان نے کس لیے بنایا تھا؟ لیکن ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ حفاظت کرے ہارون رشید صاحب، ہم تو بدلنا ہی نہیں چاہتے نا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھ دیتی ہوں، سپریم کورٹ کو اب دیکھ لیں۔ میں اس دن جسٹس جاوید صاحب کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ارے بھائی، 10,000 لاشوں کے بعد بھی اب آپ کو لگ رہا ہے کراچی ہاتھ سے نکل جائے گا؟ خدا کا کوئی خوف ہے ان لوگوں میں؟ یہ کس قسم کے حکمران ہیں کہ یہ دیکھیے دو طرح کا جاسمین انداز فکر ہے۔ آپ میری بہن ہیں، میری دوست ہیں، میری ساتھی اور کلیگ ہیں، جی دو طرح کا انداز فکر ہے۔ کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ہم یہ حساب لگانے لگیں، اگر میرے گھر میں آگ لگے خدا نخواستہ تو یہ حساب لگائیں بجھے گی یا نہیں بجھے گی، یا اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈٹ جائیں بالکل کہ جو بھی ہو آگ بجھائی جائے۔ یہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ جج کس لیے فیصلے کر رہے ہیں؟ جج میڈیا کے لیے اور عوام کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ جج طاقتور طبقات کے خلاف فیصلے نہیں کر رہے۔ اچھے بھی بہت کیے انہوں نے اور ان سے کچھ امید بھی ہے، لیکن بھائی میرٹ پہ فیصلے کرو۔ رہی حکومت، اس سے کوئی امید تھی نہ ہے۔ یہ 4-6 مہینے میں جو وزیر اعظم یہ کہتا ہے جاسمین میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو میں دعا کرنے کے لیے ووٹ نہیں دوں گا۔ ہارون رشید صاحب، آپ خدا کی قسم صحیح کہہ رہے ہیں۔ پتہ ہے مجھے بھی اب ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں بہت روئی، چیخی چلائی، اب مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مبشر لقمان، یہ بتانا، کسی اگر مہذب معاشرے میں ایک اچھا قطع کلام آپ دیکھو میری بات سنو۔ ایک آپ نے بڑی زیادتی کی، میں ٹیلی ویژن پہ کر رہا ہوں، ایک آپ نے بڑی زیادتی کی۔ بولیے۔ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، اچھا آپ کو آنا چاہیے تھا۔ ان کی مجال کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا جو شب قبر میں لکھی ہے وہ تو لکھی ہے، بے شک۔ جتنے دن جینا ہے اتنے دن انشاءاللہ آبرو مندی کے ساتھ جئیں گے۔ اقبال نے کہا تھا عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز۔ ان سے نہیں ہم ڈریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم ہو یا حکومت ہو یا طالبان ہو، اس سے ہم نے فیصلہ کر لیا، ان سے ڈر کے نہیں جئیں گے۔ بالکل ڈر کے جینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جی ہاں لقمان، ضرور پلیز کامنٹ کریں لقمان۔ لیکن اس میں میں نے ڈاف ٹیل یہ کرنا ہے کہ مجھے اکثر دوست یہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی مجھے کئی دفعہ یہ کہا کہ یار تم ہر ایک سے پنگا کیوں لیتے ہو، یا تم ہر ایک کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو، تم ذرا صبر کر کے چلو اور ذرا سوچ بچار کے چلو، ایک وقت میں ایک فائر مارو، سارے فرنٹس نہ کھولو۔ پرابلم یہ ہے، ہارون رشید صاحب آپ کو بتائیں گے اور آپ خود بتائیں گی عوام کو، کہ اوپر کے جو 200 لوگ ہیں نا، چاہے وہ سیاست میں ہو، پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ کسی اور پروفیشن سے تعلق ہو، وہ ایک ہیں۔ تو جب آپ ایک کو اٹھاتے ہیں، ایک کی ٹانگ پہ پتھر پڑتا ہے، تو وہ باقی 199 جو ہے نا، ان کی بھی ٹانگ پہ اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان سائلنس اور ان سیکرٹ آپ کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کو کریں بزنس کمیونٹی کو تو پتہ چلے اس کے ساتھ کوئی وکیل نہیں شامل، اس کو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی اور بینک نہیں شامل، اس کو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی سیاستدان شامل ہے۔ اچھا، اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے۔ چیف جسٹس آن ریکارڈ ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آن ریکارڈ ہے یہ کہنے میں کہ جی کراچی میں ہر پارٹی کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے۔ بالکل۔ اچھا، چیف جسٹس اس کے بعد آرام سے ریپ اپ کر کے اسلام آباد واپس آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ یعنی یا تو انہوں نے بیان جو ہے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح سے دیا، لیکن اگر انہوں نے ذمہ دارانہ بیان دیا جو کہ ذمہ دارانہ ہوگا، ظاہری بات ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، اہم بیان ہوگا ان کا، تو جب وہ دیا تو اس کے اوپر نہ حکومت نے، نہ کسی ادارے نے، نہ خود سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا کیا آج تک۔ آپ اس کی بات کر رہی ہیں کہ کراچی الگ ہوتا ہے یا الگ نہیں ہوتا، میں اس ڈیبیٹ میں پڑھتا ہی نہیں، خدا نہ خواستہ خاک بدہن۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، جو اتنے ہزاروں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ گئے اور مر گئے، کیا ان کے خون اس کا انصاف نہیں ملنا چاہیے؟
کیا اس کا جواب نہیں طلب کرنا چاہیے؟ چاہے جیسمین میرا سگا بھائی اگر مجرم ہو یا اس پہ شک ہو تو اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ مبشر لقمان کا بھائی ہو، چاہے وہ جیسمین منظور کی بہن ہو، یا جو مرضی ہو، اور اس میں کسی کی بچت نہیں ہے۔ اور فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہاں پہ کتنی باری کتنے ثبوت ہم لوگوں نے دیے۔ یہ ہارون رشید صاحب نے جو ایک بات کی نا کہ کون ذمہ دار ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہا، انہوں نے بڑے شواہد بھی اپنے کالمز میں اور اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں لوگوں تک پہنچائے ہیں اور باب اختیار تک پہنچائے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہے۔ ہم نے کتنی بار فیکٹس پہنچائے ہیں، ہمیں تو سٹے آرڈر آ جاتا ہے کہ نہیں آپ نے اب اس پہ بولنا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مجرم ہوا یا ہو سکتا ہے جو مجرم ہو، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اس کو بچانے کے لیے سٹے آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ نے اب بات نہیں کرنی ہے، آپ نے اب بولنا نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد سیٹنگ کریں گے، ہیئرنگ کریں گے، تب تک اس کو موقع ہے کہ وہ اپنے تمام چوری کے نشانات مٹا دے، اور اس کے بعد آپ آئیں گے اور آپ کو شرمندہ کریں گے عدالت میں، اور اب آپ گھر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس میں ہماری اپنی بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں نا۔ اور دوسرا میں اس طرف بھی آنا چاہتی ہوں کہ جس فورم پہ میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں چینل کے مالکان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مالکان جب میری بات انہوں نے سنی تو وہ اتنا ہکا بکا رہ گئے کہ ان کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ کیا رہی ہے۔ مطلب ہے مالک کو آرڈر جاتا ہے نا، فون چلا جاتا ہے، جی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو۔ اب یہ ہاتھ ہلکا رکھو یا نہ رکھو والی کہانی مجھ پر الزام لگایا گیا کہ غلط ہے، اس کے بھی میں گواہ پیش کروں گی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آفتاب گل صاحب ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، انہوں نے بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ہم۔ آفتاب گل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا۔ آپ کے واپسی کا مجھے بہت خوشی ہے جیسمین، تھینک یو سر۔ ٹی وی پہ واپسی پہ یا افواہوں والی واپسی کا؟ نہیں، ٹی وی پر واپسی میں اور سیکورٹی میں واپسی میں، ہر طرح میں تو بھائی آئی ایم اے وٹنس ٹو واٹ ہیپنڈ ان کراچی ڈیورنگ دی الیکشن۔ شکر ہے اللہ کا، تھینک گاڈ somebody is a witness، ورنہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سارے تو نہیں، خیر ظاہر سی بات ہے وہ مطلب یہ بتا دیں کہ میں نے شروع کیا تھا، میری طرف سے شروع ہوا تھا۔ نہیں، وہ آئے وہاں پر اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی، مجھے تو نہیں کہا، لیکن آپ میرے سامنے، پہلے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، وہ سبزواری کیا نام ہے اس کا، پھر وہ چلا، پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بند کریں، نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ میرا خیال تھا ایسے ہی ہے، اینڈ 2 days after that the crisis erupted۔ میں تو آپ کو یاد ہے، آپ کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یہی کیا ہوا ہے، آپ نے کہا اس طرح ہی انہوں نے مجھے بلا کے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم تو یہ پریشر نہیں لے سکتے ان کا، اس طرح کی بلیک میلنگ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ آئے ہوئے جی بالکل، ہارون رشید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، مبشر لقمان بھی سن رہا ہے۔ آفتاب گل صاحب مجھے بتا دیجئے خالی کہ یہ مطلب ہے نیوز چینل چلا رہے ہیں، ہاں آپ سچ کے دعوے دار ہیں، آپ ڈھول پیٹ رہے ہیں دنیا میں، ہم سچ بتا رہے ہیں جی، ہم سچ بول رہے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی ان کی پرابلم نہیں، یہ بہت سی انٹالرنس ہے، کوئی بات سننے پہ تیار نہیں۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی آپ سے اگری کرے، ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں ہر وقت تعریفوں کے قصیدے پڑھتے رہے۔ بھائی کوئی بات آدمی کہتا ہے، اور نارملی یہ لوگ جو آپ لوگ یہاں کہتے رہتے ہیں، کوئی فگر تو آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ میرے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں کوئی کسی نے کرٹیسائز کیا نہیں، کوئی بات کی نہیں، یا وہ ایجنٹ ہے یا وہ پیسے لے رہا ہے، میں کوئی بات ہے کرنے والی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں آئی ڈونٹ تھنک وی آر کوائٹ ریڈی فار دس سارٹ آف تھنگ۔ یہ جو ٹیلی ویژن پہ لوگ آ کے کہتے ہیں بھئی آپ کی یہ بات پکڑی ہے یا آپ نے اس طرح کیا، آپ جا کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، وہ ایک بعد میں سنتے ہیں، پہلے تقریر شروع کر چھوڑتے ہیں۔ میں تو میری سمجھ سے تو باہر ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو مجھے بتا دینا، but nobody wants to hear anything
which goes against the grain of their own thinking. ایسے مجیب سا سلسلہ میں نہیں مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات آفتاب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے سینئر صحافی ضیاء الحق کے دور کے اور یہ کیا اور وہ کیا اور ایسے ہوا اور کالے صفحے چھپتے رہے اور وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ وہ کیوں نہیں آواز کھولتے؟ مطلب ہے نہیں وہ اٹھتے اپنے واسطے اٹھتے ہیں نا. میرا مطلب آپ کو کہاں سے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اٹھیں گے؟ یار کیسی فضول باتیں آپ کر رہی ہیں. چھوڑے وہ اٹھتے ہیں اور سب نے اپنا کاروبار ٹھیک کیا ہوا ہے، رہنے دیں چھوڑے دفعہ. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب نے اپنا کاروبار ٹھیک کیا ہوا ہے تو پھر اپنا اس کی بھی پھر عوام کو سچائیاں بتائیں نا، اپنے گربانوں میں بھی جھانکیں، اپنی بھی سچائیاں عوام کو بتائیں. دیکھیں جیسمین، آپ نہایت اچھا پروگرام کرتی ہیں، نہایت اچھی آپ اینکر ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھ دیکھیں، اگر آپ سمجھیں کہ آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے سب کو، چھوڑے دفعہ کریں. نہیں سر، ہم نے تو چھوڑ ہی دیا، اب کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اب ہم نے تو جن کو چھوڑنا تھا ان کو چھوڑ دیا. لیکن میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بڑے بڑے عہدے آپ خود لے لیتے ہیں بھائی، اس بڑا کیا رہے میں ان کے ساتھ خود آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. سنیں اس بات کو، آپ کے پاس دیکھیں یہ دو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں نا اس قسم کے. بالکل نہیں سر، اسی لیے تو آئے نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں آفتاب گل صاحب. یہ ضرور کبھی سخت بات کرتے ہیں دونوں، I know not very many people are happy with either of them. لیکن یار گل سنن سے بھی تیار ہوتے نہیں نا، تھی گل کرو یہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں. تو اسٹیونس، وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسی ہائی مورل گراؤنڈ لے لیتے ہیں اور وہاں سے وہ تقریر کرنے کی. میں نے تو وہاں سے جانے چھوڑ دیا، میں کہنا یار میں نے ٹائم نہ میرے پاس وقت ہے نہ کچھ ہے، چھوڑے دفعہ کا میں نہیں جاتا آتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ جو وائلنس کی ایک لہر ہے، یہ خیر اب تو آپریشن شروع ہو چکا ہے اور دن رات پولیس بھی کام کر رہی ہے، رینجرز بھی لگی پڑی ہے، کوئی نہ کوئی روز پکڑا جا رہا ہے. تو مطلب یہ 5 سال کیا تھا؟ یہ انتظار تھا صرف کہ یہ اتنے لوگ مر جائیں، اتنے نمبر پورے ہو جائیں، اتنے گھر اجڑ جائیں، ماؤں کی گودیں جو ہیں وہ. دیکھیں اس میں پتہ نہیں، دیکھیں نا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں زرداری صاحب کچھ سیاستدان تو تھے نہیں، وہ شارٹ سائٹڈ سے آدمی تھے. ایک اپرچونٹی ان کے لگی، بھلے لوگ کہیں جی تو بڑے بہادر تھے اور ایسے تھے. وہ میرا مطلب ہے وہ ایک وصیت زدہ سیاستدان تھے. وصیت آگے وہ اس کے ساتھ بھاگ گئے، پتہ نہیں وصیت تھی بھی کہ نہیں. مجھے تو پتہ لگا ہے کہ اس میں بی بی نے ایک ٹی سے اپنا نام تو لکھا ہوا ہے، وہ 2 ٹی استعمال کرتی تھی. میرے پاس اس کی بہت سی تحریریں موجود ہیں. اچھا وہ تو اس واسطے ممکن ہے کہ بھائی وہ سمجھتے ہوں کہ اس میں ہمارا کام چلتا رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، آپ کی ناٹ ٹو نو بیکاز آپ کو انہوں نے پروسیکیوٹ کیا ہے. ایک میری بات یاد رکھیں، کل انسائکلوپیڈیا اور وہ سب کچھ نکال کے بیٹھ رہی ہے. کمپیوٹر دنیا میں اتنی بڑی ایتھنک کانسنٹریشن جو سی ہے کسی ملک میں نہیں ہے جو وچ ہیز ریزلٹڈ ان دی فارمیشن آف اے فیشسٹ پولیٹیکل پارٹی. دیکھیے یہ لاپین ہے ادھر فرانس میں، ادھر یہ انگلینڈ میں نیشنل فرنٹ والے ہیں، فرانس میں یہ لوگ ہیں، پورچوگل میں ہے، رومینیا میں ہے. وہ چھوٹے اس میں کیا مطلب ہے لیکن لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس قسم کا ضیاء میں جون سا بیج بویا ہے، یہ جلدی میں جانے والا نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے اور یہ فیشسٹ تنظیم جون سی ہے. اب تھوڑا سا آگے لگے ہیں، تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ الطاف حسین صاحب پہ وہاں بھی کوئی الزامات ہے منی لانڈرنگ کے اس قسم کے. اگر جیسمین میں نے ایک بات کرنی ہے، بالکل کریں. جی ضرور لقمان. میں سوری اپنا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ سینئر ہیں، بڑے بھائی ہیں. لیکن ایک چیز میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور میں خاص طور پہ آپ کے اور اپنے حوالے دونوں سے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی میں جانتا ہوں، آپ کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا ہے اور آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے. بالکل. کہ اور یہ بڑا ناانصافی ہوگی اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں کہ نہ مبشر لقمان کا پروگرام اچھا ہو سکتا ہے، نہ جیسمین منظور کا اچھا ہو سکتا ہے اگر ہمارے ٹیم ممبرز ہمارے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ نہ ہوں. وہ لوگ جو نظر تو نہیں آتے سامنے، ہمارے پروڈیوسرز ہوں، کوآرڈینیٹرز ہوں، ریسرچرز ہوں، ہمارے کیمرہ مین ہوں، ہمارے ایڈیٹرز ہوں، ہمارے اسپاٹ بوائز ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے اتنی ہی ٹینشنز اور اتنی ہی پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے اوپر ہوتی ہیں. تو ایکچولی ہم اکیلے سفر نہیں کرتے، 18-19 فیملیز ہمارے علاوہ امیجیٹلی سفر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ کی آمد ہے اب تک کے اوپر، I would like to congratulate not only you but also your team. They are one of the finest teams in the country. No doubt. Hats off to them. And you deserve the credit for holding them together.
and they deserve you. I mean, they have a great anchor to work with. थैंक यू वेरी मच लुकमान, इतनी तुमने मेरे बारे में अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने, और स्पेशली ट्विटर पे और फेसबुक पे, और इवन जब ये खबर फैलाई गई कि ओ जी वो तो मुल्क से चली गई हैं, असाइलम ले लिया, पता नहीं कनाडा चली गई हैं कि अमेरिका के बरतानिया, कहीं नहीं गई, सिर्फ आपसे मिलने गई थी चंद दिनों के लिए। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतना सपोर्ट किया, आप यकीन करें, इतना सपोर्ट किया, लेकिन मुझे वापस टुनाइट विद जैस्मिन के शो पे लाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है तो वो अब तक के जो एमडी हैं फहद, उन्होंने की है। रियली डिडंट वांट टू टेक हिज नेम, पर्सनल हो जाती है बात, लेकिन सीरियसली ही रियली मेड एन एफर्ट, वरना शायद मैं 100 दिन नहीं 200 दिन भी घर बैठी रहती। मैं हारून रशीद साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करें हम, बस फिर कम सच बोला करें, इसी में हमारी भलाई है, या क्या करें, मतलब थोड़ा पर्दा डाल दिया करें? नहीं, ऐसा नहीं, पर्दा क्यों डाल दें? देखिए, हिकमत से तो चलना चाहिए, बेवकूफी तो कोई एसेट नहीं है, पागलपन तो कोई एसेट नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कौमें इस दौर से गुजरती हैं, अमेरिका इससे गुजरा है, फ्रांस इससे गुजरा है, बरतानिया इससे गुजरा है, हर कौम को इससे गुजरना होता है। अगर मसलहत से काम लेंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, खामोश रहेंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, पागलपन से काम लेंगे फिर भी मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सच बोलना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करीने से। सोचना समझना बुज़दिली नहीं है, सोचना समझना, प्लान करना, हिकमत के साथ चलना, ये इन सब को हमने देखा है। ये जनरल जब रिटायर हो जाते हैं तो गुब्बारे से जैसे हवा निकल जाती है, चिचड़ा सा होता है, ऐसे लटक जाते हैं बहुत सारे इनमें। ये अफसर जब रिटायर हो जाते हैं तब भी हमने देखा है, हमने सियासतदानों को जब हार जाते हैं तब भी देखा है। नवाज शरीफ की शक्ल आपने देखी थी जब जद्दा में रहते थे? मैंने देखी थी, वहां जाके भी मिला था, ताजियत करने के लिए गया था, वैसे भी देखा था। अभी जरदारी साहब को देख लें, इनकी ताकत हकीकी नहीं है और दायमी नहीं है। दायमी अल्लाह की जात है, दायमी सच्चाई है, दायमी उसूल है, दायमी अखलाक है, दायमी कैरेक्टर है। देखिए, मुल्क कुर्बानी चाहते हैं, माशरा सच इस बात का मोहताज है कि कोई सच बोलने वाला हो। देखिए, हम अपनी जिंदगी, मैं तो अपने बारे में कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा था जिसकी उम्र 60 बरस हो गई उसकी जिंदगी पूरी हुई। हमने जिंदगी जी ली, हमें कुर्बानी देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं, इसमें दो पैरेलल लहलें हैं, एक तरफ जालिम है, एक तरफ रियाकार है, एक तरफ सफाक है, एक तरफ लूटने वाला है, दूसरी तरफ कुर्बानी देने वाला है, इशार करने वाला है, सच बोलने वाला है। ये दुरुस्त है, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम खताकार हैं, हम मामूली लोग हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, भी इंशाअल्लाह इज्जत से जिंदा रहने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मुल्क और ये कौम आबरूमंद हो। आमीन आमीन, बिल्कुल। हारून रशीद साहब, एक बात बताइएगा, ये जो अब हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह कराची में ऑपरेशन हो रहा है, जो भी हो, जो सिलसिला एक मंजर आम पे सामने आ रहा है, 5 साल जो कुछ हुआ, जिस तरह मतलब लोग कराची आने से डरते हैं, यहां तक कि माइग्रेट कर गए, मास माइग्रेशंस हो रही हैं। इस हवाले से किस तरह यकीन दिलाया जाए कि हम मतलब रोशनियों का शहर है, वापस रोशनियां लाना चाहते हैं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि उनके सिर्फ बयानात की हद तक बात क्यों होती है, वो कोई हुक्मनामा क्यों नहीं जारी करते? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, जहां तक जज हजरात का ताल्लुक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मामला बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं दे रहे। कराची के हालात बेहतर बनाने में मीडिया खराबी मदद नहीं सिर्फ गुरेज कर रहा, मदद से खराबी कर रहा है। अदलिया भी कोई मदद नहीं कर रही। कोई हुक्मनामा उन्हें जारी करने की जरूरत नहीं है, मेरी जाती राय में। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मैं समझता हूं, जितना मेरा फहम है और जितना मैंने देखा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो रहा। अलबत्ता उस ऑपरेशन में ज्यादती के वाकयात हुए हैं, और पहले तो मैंने 20 साल एमकेएम से गालियां खाई, पिछले 2 हफ्ते से गालियां खा रहा हूं कि एमकेएम के कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई थी। उस पर कराची में जाकर मैंने फरियाद की तो बहुत बाद लोग मुझसे नाराज हो गए। कोई बात नहीं, एक मरहला होता है, इससे हम गुजरते हैं। लेकिन ये अधूरा ऑपरेशन है, ये मुकम्मल ऑपरेशन नहीं है। माशरे की सपोर्ट चाहिए, मीडिया की चाहिए, अदलिया की चाहिए, और ये मीडिया के जो लोग जो ऊपर सर पे बैठे हुए हैं, मीडिया ग्रुप्स जो हैं, इन्हें मसलहतों से अब ऊपर उठना चाहिए। कुछ थोड़ा सा उठे भी हैं और ऊपर उठना चाहिए।
ان میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر ملکیوں سے پیسے کھاتے ہیں اور کاروباری ترجیحات ہیں ان کی، اور ان کے کوئی اصول نہیں ہیں ان میں سے بیشتر کے. تو یہ سب مل جل کے کوشش کریں گے، مارل پریشر بلڈ کریں گے، اور آفتاب گل صاحب نے ٹھیک کہا، وہ کرے گا جس کی اپنی مارل اتھارٹی ہوگی. لیکن ہارون صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مطلب یہاں تو کسی کا نام بھی لینے سے لوگ ڈرتے ہیں نا. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیا فضا ہے یہاں بیٹھنے میں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے چیخنے چلانے سے تو بہت بڑا فرق ہے نا. یہ فضا وہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے چونکہ یہ فرق ہے جاسمین، اس لیے میں ہر مہینے کراچی آتا ہوں، وہاں کھڑا ہو کے بھی چیخنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے گزارے یہ ہے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب حسین بن منصور حلاج جناب جنید بغدادی کے پاس گئے تو انہوں نے ایک بڑا فقرہ کہا تھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ ازل سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. یہ ظالم اور مظلوم کی، سچے اور جھوٹے کی، خود غرض کی اور اثار کیش کی یہ کشمکش ہمیشہ رہے گی. اللہ نے زندگی کو تنوع میں بنایا ہے، کشمکش میں بنایا ہے، خیر و شر کی کشمکش کے لیے بنایا ہے. اب تک ایسا ہی رہے گا. وہ خوش قسمت ہے جو سچائی کے ساتھ ہے، اور وہ بدقسمت ہے جو جھوٹا اور خود غرض ہے. بے شک. ہارون رشید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اسپیشلی مجھے آج میرے اس فرسٹ شو پہ اب تک میں، اور میرے کالیگ میرے دوست مبشر لقمان نے بھی مجھے جوائن کیا. آفتاب گل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے میں پھر یہ کہتے جاؤں گی، بہت یہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایم کیو ایم پہ الزام کیوں لگایا، آپ نے ایم کیو ایم پہ الزام کیوں لگایا. میں واضح کرنا چاہتی ہوں میں نے ایم کیو ایم پر کوئی الزام نہیں لگایا. کراچی کی پولیس، سی آئی ڈی، آئی ایس آئی بی، ساری انٹیلیجنس ایجنسی سے میں آج اپیل کرنا چاہتی ہوں، بلکہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور خاص طور سے گورنر عشرت العباد سے، اس معاملے کو آپ سلجھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ کلیئر ہو، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ نے انکار کیا، میں نے آپ کی بات مانی سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو یہ ثبوت کرنا ہوگا اور ثابت کر کے دینا ہوگا کہ تیسری اگر کوئی قوت فائدہ اٹھانا چاہتی تھی تو اس کا آخر مقصد کیا تھا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، سب سے پہلے میں جاتے جاتے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی 3 لوگوں کا جو میری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکے ہیں، اور میری ٹیم ان کے بغیر نامکمل ہے. جس دن میں نے استعفیٰ دیا اپنے پرانے چینل سے، اس دن اسی وقت انہوں نے بغیر سوچے سمجھے میرے ساتھ استعفیٰ دیا، اور 100 دن بہت ساری آفرز کے باوجود وہ گھر بیٹھے رہے اور میرا انتظار کرتے رہے. احمد، اجاز، ذیشان اور میرے ایک چوتھے کالیگ سما سے جو اب چھوڑ کے آ چکے ہیں اور مجھے جوائن کر چکے ہیں. تہا ویلکم ٹو اب تک. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سلسلہ جڑا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. آپ سب کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.